बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आखिरी इतलात आने तक अभी तक पेशावर में या KPK में इस्टेब्लिशमेंट की मदद का कोई चांद नज़र नहीं आ सका। वैसे तो वहाँ पर ईद का चांद नज़र आ जाया करता है। इमरान खान साहब की बदकिस्मती कह लें कि उनकी जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के कोई आसार वहाँ पर नहीं देखे गए और अभी तक नहीं देखे गए। और अभी तक जो हमारी वहाँ के जो लोकल और जो नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन हैं, जो उनसे बात हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि यार कि लग नहीं रहा, मतलब लग नहीं रहा से मुराद ये है कि उन्होंने तो खैर उर्दू में कहा था, मैं पंजाबी में बोल गया, तो उनको ये महसूस नहीं हो रहा, कोई आसार इस तरह के मिले नहीं है। पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो अमले की आपस की वो जो होती है ना, मकामी जो आप कह लें कि सियासत, वो तिगड़म के, जिस तरह वो एक गोर गठड़ी एक इलाका है, नेबरहुड कौंसल है पेशावर की, वहाँ पर रात को जो है वो NC 32 में कहते हैं कि वो हुआ है, यूनियन कौंसल जो है, जो भी वो कह लें, एक ख़ातून थी पोलिंग, वो क्या कहते हैं जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और उसके शोहर PTI में थे। वो रातों रात जनाब वो कार्रवाई डाल रहे थे। कल रात की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और ये आपने शोर शराबा भी सुना, पीपल्स पार्टी वाले मौके पर पहुँच के बेसिकली, खैर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, वो मियाँ बीवी गिरफ्तार हैं। तो बेसिकली जो कह लें कि जो विजिलेंट हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़, वो ANP हो, वो पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, यानी कि जो हिस्ब मुखालिफ की जितनी भी जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। तो लिहाजा आप, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि ये जो इंतखाबात KPK में आज हुए, सुबह जो पोलिंग शुरू हुई 9 बजे, गालबन 9 से 5, यही इतलात है कि 9 से 5 वो जो पोलिंग का था अमल वो रहा, लेकिन वो सारे का सारा नहीं, सॉरी, 8 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक वो रही पोलिंग। तो ये जो सारे का सारा अमल है, ये अगर हम कहें कि इंतहाई बदअमनी के आलम में ये मुकम्मल हुआ, या जो इलेक्शन वो वकूफ़ पज़ीर हुआ बजौर में, जो कह लें कि एक खुदकश धमाका हो गया। ANP के जो लोग हैं वो टारगेट किए गए थे, और वो जो नौजवान जो शहीद हुआ है, 2 उसमें अल्लाह को प्यारे हो गए। उनमें से एक जो था वो हाल ही में वो अमेरिका से पाकिस्तान आया था, 10 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, ये तस्वीर भी आप उसकी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। और उसके अलावा 2 और करक में कह रहे हैं कि फायरिंग के नतीजे में 2 और लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो कुल मिला के बदअमनी का आलम रहा, और बदअमनी जो है वो ये थी कि जो धौंस और धांधली अपनी हैसियत में उम्मीदवार जो हैं वो हुकूमती उम्मीदवार वो करना चाह रहे थे, वो नहीं करने दी गई। और कल वो जो डेरा इस्माइल खां में जो एक उम्मीदवार जो है ANP का वो शहीद हुआ, उसके ऊपर सीरियस कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर था। ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल मर्डर ही होगा, और ANP जो है वो वैसे भी, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो निशाने के ऊपर है, दहशतगर्दों के निशाने के ऊपर है। और जितनी नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी और ANP ने तहरीक तालिबान जो है, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या और जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके हाथों उठाया है, शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया। ये जो पीपल्स पार्टी, ANP, ये जो जमातें थी, ये अगर आपको याद हो तो 2013 के इंतखाबात थे, उनमें इनको कहा गया था, प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि ये न हमारे निशाने के ऊपर हैं, ये कंपेन नहीं कर सकते। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी जो थी वो बिल्कुल कंपेन नहीं कर सकी थी। इसी तरह ANP ने कंपेन करने के दिनों में वो बशीर बलोर साहब और जो उनके वो क्या नाम है जी, दूसरे बलोर साहब का, जो शहीद कर दिए गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये निशाने के ऊपर हैं, इसके बावजूद ये पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह करके सियासी अमल में हिस्सा ले रही हैं वो काबिल तहसीन है। लेकिन जो
ابھی تک ظاہر ہے کہ پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور ابھی تک جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی کہ حکومت اپنی پوری دھونس دھاندلی کر رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس طرح سے جو کہتے ہیں کہ اپنی قوت کو نافذ نہیں کر پایا جس طرح کر کے اس کو کرنا چاہیے تھا. یہ بھی کچھ گلے شکوے ہیں لیکن دبے الفاظ میں ہیں اور جو کھلا کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ یہ جی کہ وہ تیسرا ہاتھ وہ RTS بیٹھ گئے, جو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, ابھی تک ان کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگا اور لگ یہ رہا ہے بظاہر. ابھی جب تک یہ آپ کے پاس یہ جو گفتگو میری آپ کے ساتھ آپ کے سامنے یا آپ کے حضور پیش ہوگی تو تب تک کوئی رزلٹ وغیرہ آنے شروع ہو چکے ہوں گے. تو 65 تحصیلیں جو ہیں وہاں پر جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 40% جو ہے وہ تحریک انصاف ہو سکتا ہے کہ وہ یہ 40% کے مارجن سے جیت جائیں. تو 50% بھی اگر ہوا, ہم اس کو اس طرح سے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک صوبہ جہاں پر آپ کی حکومت پچھلے کوئی 10 سال سے ہے اور بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا, پچھلا آپ لگا لیں ٹنیور وہ بھی لگا لیں تو چلیں 8 سال لگا لیں, 8-9 سال لگا لیں جو جتنے بنتے ہیں, تو ایک پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں پر یہ عمران خان صاحب یہ کہتے پائے جاتے تھے کہ جی کہ پی کے جو ہے وہ کسی پارٹی کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتا, تو ہم نے اتنا سرو کیا ہے کہ وہ ہمیں دوسرا موقع ملا ہے اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ انہیں وہاں سے تیسرا موقع بھی ملے گا, یعنی کہ تیسری بار بھی ان کی حکومت بنے گی, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کی دوسری حکومت بنے گی. تو اس کا جو سیاسی ترجمہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ 50% یا 50% سے کم, اول تو 50% سے کم تو پھر تو وہ بڑی نموشی والی بات ہے, لیکن 50% بھی اگر وہ لے جاتی ہیں یا 50% وہ ہار جاتی ہیں سیٹیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے اوپر, کیونکہ یہ پہلا پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ, ویسے تو جتنے انتخابات ہوئے ہیں ماں سوائے پنجاب میں ایک جو تھا بریال صاحب جو جیتے تھے ڈسکا سے, سبحانی فیملی کے وہ جو فوت ہو گئے تھے, تو اس کے پیچھے بھی وہ تھا کہ وہ جو پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری تھے چیف یعنی خورشید ندیم صاحب ان کا غالباً نام ہے, میں نام اگر بھول رہا ہوں تو وہ خیر نہیں رہے, تو وہ ان کے داماد تھے, پیسہ بے حساب تھا اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بیسیکلی ان کے پیچھے تھی, تو وہ بڑی تگڑ میں تھی, مطلب انٹرنلی بڑی چیزیں تھیں. اور پھر نون لیگ کی اپنی جو تھی وہ اندر کی وہ جو سر جنگ ہے وہ بھی آڑے آئی. جن دنوں یا جتنے بھی وہ انتخابات ضمنی انتخابات پنجاب میں ہوئے وہ سارے مسلم لیگ کی اتفاق کی بات ہے وہ جیتی, جن دنوں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب جو تھے وہ اندر تھے اور مریم صاحبہ جو تھی وہ لیڈ کر رہی تھی, پنجاب کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ سارے کے سارے جیتے. لیکن یہاں پر آ کے مریم صاحبہ پیچھے چلی گئی تھی, وہ جو ایک اگریسو وہ پالیٹکس ہوتی ہے وہ شہباز شریف صاحب نہیں کرتے, ان کا اپنا مزاج ہے, تو وہ والی پھر کہہ لیں کہ سیٹ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی. ادروائز جو میں یہ کہوں کہ عوام کے پاس جو ہوتا ہے وہ بہترین جو لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کسی حکومت کا, جو حکومت ان سیشن ہو, جو حکومت وقت ہو, کہ اس کے خلاف جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے, وہ بیلٹ پیپر ہوتا ہے. اگر وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چوری نہ ہو جائے یا وہ کہیں اغوا نہ ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی دھند نہ چھا جائے, تو غیر جانبداری کے ساتھ اگر معاملات چلیں اور الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک سائڈ پہ کر کے الیکشن کروا دے, تو پھر یہی لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی کہ حکومت کتنی مقبول ہے اور کتنی غیر مقبول ہے. اب یہ جو ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات یا جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں, ان کی سائنس جو ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے, اور وہ سائنس یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ حکومت جو ہے وہ صوبے میں وہ جس پارٹی کی ہے, اگر اس پارٹی کے مخالف لوگوں کو ہم نے ووٹ دے دیا تو ہمارا ایک گلی محلے کی جو پرابلم ہے, نالی ٹوٹ گئی, گلی اکھڑ گئی, یا اس طرح کے جو دیگر صفائی ستھرائی کے جو معاملات ہیں, جو سوک ایشوز ہوتے ہیں, وہ والے حل نہیں ہوں گے. گلیاں ٹوٹی کی ٹوٹی رہ جائیں گی, سڑکیں نہیں بنیں گی, کوڑے نہیں اٹھائے جائیں گے اور گٹر ابلتے رہیں گے. تو لوگ
اس سوچ کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں کہ جی کہ حکومتیں وہ پھر اگر جنرل الیکشن میں دیکھ لیں گے، یہاں پر اسی پارٹی کو ووٹ دیں جس پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کم از کم صوبائی سطح کے اوپر جن کی حکومت ہو. تو کے پی کے میں جو عمران خان صاحب کا طوطی بول رہا تھا ان کی حکومت تھی. دوسری یہ ٹنیور ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پرویز خٹک صاحب کے بعد اب یہ والا دور چل رہا ہے. تو مطلب کہ اگر ہم اس جو یہ پولیٹیکل سائنس کا جو یہ اصول ہے یا جو ہمارے یہاں پر جو ایک مزاج ہے قوم کا، تو اس کے مطابق تو پھر پی ٹی آئی کو وہاں سے جیت جانا چاہیے. لیکن حالات وہ والے رہے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہو چکا ہے لٹمس ٹیسٹ، جس میں کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ متحرک نہیں ہوئی تھی، وہ تھے یہ والے کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات. وہاں میں بھی ان انتخابات میں بھی جو پی ٹی آئی تھی وہ کوئی بہت زیادہ بڑا مارکہ نہیں مار سکی تھی، آپ کو یاد ہوگا کے پی کے اندر. تو اس لیے یہ تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مجموعی طور پر اس حکومت سے تنگ ہیں، اور اسی لیے جو حکومت ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت، اس نے یہ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا کہ ہم انتخابات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن جماعتی بنیادوں پر کروانا چاہ رہا ہے، ہم غیر جماعتی بنیادوں پر کروانا چاہ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے شٹ اپ کال دی تھی، یا ان کی جو درخواست ہے وہ یا ان کی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی تھی، اور کہا تھا کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ اقدام کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پابند کر دیں کہ جی کہ جو بلدیاتی یا مقامی حکومتوں کے جو انتخابات ہیں وہ غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں، تو یہ جمہوریت کی بنیادی اساس کے خلاف ہے. تو سپریم کورٹ نے بڑا سٹینڈ لیا تھا. تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی پاپولیرٹی کا بھی اندازہ ہے اور اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے. تو لہٰذا خلائی مخلوق کہہ لیں، فرشتوں کی مدد کہہ لیں، یا آپ جو بھی کہنا چاہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کو آپ کوئی بھی نام دینا چاہیں، کوئی غیر مرئی ہاتھ، غیر مرئی قوتیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، تو اس کی مدد کے بغیر یہ الیکشن جیتنا ذرا مشکل کام ہوگا، ظاہر ہے. تو عمران خان صاحب جو تھے وہ انہوں نے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایات کے باوجود، کیونکہ پائن کو پشاور سے اسلام آباد نہیں آنے دیا گیا تھا ایک صاحب کو، اور بڑے صاحب نے ان کو روک لیا تھا، پائن کی چکرے کیوں تمہیں اتنی تڑفنی مٹی لگی ہوئی ہے، ابھی تم تھوڑے دن پہلے آئے ہو پھر دوڑ کے اسلام آباد، تو آپ اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتے، آپ وہیں پہ رہیں. تو پھر چاروں نہ چار عمران خان صاحب کو پشاور جانا پڑا تھا، اور الیکشن کمیشن کے رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے، ان کی تنبیہ کو وائلیٹ کرتے ہوئے، اور پھر نوٹس بھی ہوا. میں کل بول گیا تھا کہ نوٹس نہیں ہوا، ایک صاحب نے نیچے کمنٹس میں مجھے کریکٹ کیا، میں ان کا مشکور ہوں کہ جی عمران خان صاحب کو غالباً 2 نوٹس ہو چکے ہیں. تو نوٹسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، حضور علیہ تھے. تو وہ اس کے باوجود گئے، اور اس کے پیچھے بڑا مقصد تھا. بڑا مقصد یہ تھا کہ بھائی نوں جا کے نا کہ دیکھ مبتاں قائم رہنیاں چاہیے نے، میں اگوں تینوں ویخ ایڈا ڈر رسک لے کے تمہیں ایک بڑے عہدے کے اوپر میں نے بٹھانا ہے اگر مارچ تک مہلت مل گئی تو لہٰذا یہ پشاور میں اگر تم نے ایکٹیو رول پلے نہ کیا تو پارٹیاں جو ہیں وہ میرا مطلب ہے گھاس چرنے چلی جائیں گی، عزت برباد ہو جائے گی. جو تشخص یا تاثر یا جو ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ پارٹی جناب بڑی مضبوط ہے، بڑی لوگ بہت چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو، اور جناب وہ بڑی فیورٹ ہے ابھی تک، تو وہ بڑا کام خراب ہو جائے گا، اور پھر زوال شروع ہو جائے گا. یہیں سے زوال شروع ہونا ہے اگر ہونا ہے تو، اور یہیں سے پتہ چلے گا. جس طرح وہ نواز شریف صاحب بھی دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہے ہیں. پی ڈی ایم ایز اے ہول، جے یو ایف، اس کا تو جناب نون لیگ سے زیادہ سٹیکس ہیں کہ پی کے اندر، تو وہ بھی اس کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو آج شام تک رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. تو اگر تو یہ 50% سے اوپر چلا گیا معاملہ، تو پھر جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کا بیہیو جو ہے وہ اور طرح سے ہوگا. عمران خان صاحب سے متعلق نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہوگا. لیکن بظاہر کرائن تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ بڑے فنکار ہیں، کوئی گپت کاروائی نہ ڈال دی گئی ہو. مجھے ایک پالیٹیشین ہے، انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ یار بات سنیں کہ ہر دفعہ جو انتخابات میں ایک نیا فارمولہ آتا ہے جو لگتا ہے ہم اس فارمولے کو پکڑ کے اگلے الیکشنوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگلی باری نہیں ہے ہون دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ پولنگ اسٹیشن سے نکلتے ہیں ڈبے لے کے، اور روٹ ان کا ہوتا ہے کچہری، یا جو جس کو کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں جی آر او جو ہوتا ہے
آر اوز جو ہوتے ہیں سیشن جج ہوتے ہیں عموماً، تو ریپرزائٹنگ آفیسر اس طرح کر کے کچھ کہتے ہیں ان کو. تو بہرحال وہ ان تک انہوں نے رزلٹ پہنچانا ہوتا ہے، وہ فارم شام دے کے. تو ہوتا یہ ہے کہ پارٹیاں وہاں سے جو آر او کا دفتر ہوتا ہے یعنی کچہری جو ہوتی ہے وہاں تک کا جو سفر ہے وہ درمیان میں وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیم غائب ہو جاتی ہے، اور وہ کسی محفوظ مقام کو آپ یا کسی محفوظ مکان کہہ لیں، آپ اس کی آپ انگریزی کر لیں، تو وہاں پر وہ ان کا پڑاؤ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر وہاں پر آدھا پونے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ فنائی پھر جاتی ہے. مطلب وہ اے جیتا ہوتا ہے تو جناب وہ بی کے حق میں رزلٹ تیار ہو کے وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ جا کے آر او کے دفتر میں جمع کروا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہمیں اس سائنس کی سمجھ آتی ہے تو پھر کوئی نئی سائنس آ جاتی ہے. مطلب ہم نے اس سائنس کو سمجھا تو جناب وہ آر ٹی ایس آ گئے. اب آر ٹی ایس تو بڑا وہ میکینیکل اور ڈیجیٹل قسم کا سسٹم ہے، تو اس کو جب تک ہم نے سمجھنا ہے تو کوئی نئی چیز آ جانی ہے تو وہ پھر ای وی ایم والی بات ہو گئی. تو پشاور میں بظاہر جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا فزیکلی چیزیں اس طرح سے اثار وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے پولیٹیشنز کو نظر نہیں آئے، ملے نہیں، اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ افراتفری، بد نظمی اور بدامنی ہوئی، کیونکہ جو ہے پی ٹی آئی خود سے زور لگا رہی ہے، ان کے جو نمائندے ہیں وہ خود سے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے تو وہ پھر بڑی بربادی ہونی ہے پی ٹی آئی کی. تو وہ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آج بھی ایک پاپولر پارٹی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کو وہ جو خفیہ وہ جو فرشتوں کی یا خلائی مخلوق کی جس کی بھی کہہ لیں کہ مدد حاصل نہیں تھی، اسی لیے پھر انہوں نے اپنے طرف سے زور لگایا، تو باقی پارٹی نے اپنی طرف سے زور لگایا، نتیجے میں تصادم ہوا، خون خرابہ ہوا، بدامنی ہوئی. تو بظاہر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن سائنس ہے، مطلب کوئی پتہ چلتا ہے بندے کا، تو کوئی پتہ چلتا ہے، اور کوئی ڈیجیٹلی کوئی کاروائی پڑ جائے، کوئی اندرون خانہ کوئی کاروائی پڑ جائے تو وہ بھی چھپی نہیں رہے گی، وہ بھی سامنے آ جائے گی اگر ہوئی تو. اور وہ سب سے زیادہ جو ویجیلنٹ ہیں، وہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں پارٹیاں، وہ ویجیلنٹ ہیں اور وہ پیرا دے رہے ہیں اور ووٹ کے اوپر پیرا دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو سامنے آ جائیں گی چیزیں، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے جو امن و امان کے حالات ہیں وہ بھی شاید گڑبڑ ہو سکتے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح پھر آگے چل کے بیہیو کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات اور جو میسیجنگ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ پائن کے اب بھی آپ نے غیر جانبداری جو ہے وہ انشور نہ کی تو پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بجائے جو ہے وہ ہم کسی اور گھر کا رخ کریں گے. تو اس طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا کی تلق واسطہ ہے، ہم نہ، ہمارا کبھی بھی تلق واسطہ نہیں رہا، ہم تو وہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو یہ الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا ایک نیا رخ جو ہے ان سے ان کا تعین ہوگا، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ گرم ہوگی، سرد ہوگی، عمران خان کے خلاف ہوگی، کسی اور کے خلاف ہوگی، دھوم دھڑکا ہوگا، سستی رہے گی، معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے. عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اخیر ٹائم وہ جلد ہے، قریب ہے یا دور ہے، یا پھر وہ اگلے 5 سال بھی ہیں، وہ ان انتخابات کے جو نتائج ہیں ان سے اخذ ہوں گے، اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں وہی کرے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے. اور کچھ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میرا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ پاک پر ہی چھوڑنا چاہیے، کچھ آپ بھی کر لینا چاہیے تھا نا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.